इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत दर्दनाक तकलीफ दे सानिया हुआ है अभी पेशावर में, और दहशतगर्दी के ऊपर फिर से बातचीत शुरू हो गई। एक वक्त पे बहुत बड़ा मौजू था दहशतगर्दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया, और अब फिर चंद महीनों से फिर से ऊपर आ गया। तो मैंने इसलिए कहा कि पहले तो मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले दहशतगर्दी के ऊपर, और खास तौर पे जो पख्तूनख्वा की पुलिस है, माजी में भी ये कुर्बानियां देते रहे। जब हमारी 2013 में हुकूमत आई तो तकरीबन 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, और वो मैं उसके ऊपर अभी बाद में बात करूंगा। और फिर इनकी कुर्बानी देख के तो मैंने सोचा कि आज मैं इस मौजू के ऊपर बात करूं, क्योंकि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना बड़ा सानिया हुआ है और इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। देखिए जी, हुआ क्या है, पाकिस्तान क्यों इस जंग में पड़ा है, ये आप सबको समझना है कि इसके पीछे क्या हुआ कि हम पिछले 20 साल से एक अजाब में पड़े हुए हैं, और बीच में पीरियड आया कि जिसमें दहशतगर्दी बिल्कुल नीचे आ गई। लेकिन ये हुआ क्या था, मैं जरा अपनी कौम की माइंड जग जिनको समझ है उनको पता तो चले कि हम यहां पहुंचे कैसे हैं। देखिए, हमने अफगान जहाद लड़ी, सारी जो अफगान जहाद थी वो पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई थी, जो पुराना कबायली इलाका था। मैंने 1993 आज से 30 साल पहले एक किताब लिखी थी पाकिस्तान के कबायली इलाके के ऊपर, और वो मैं सारे कबायली इलाका वजीरिस्तान से लेकर सारी एजेंसी से होके मैं बजौड़ तक मैं ट्रैवल किया, मैंने उसकी तारीख पढ़ी, और लिहाजा मैंने फिर वो किताब लिखी। लेकिन जब मैं वहां कबायली इलाके में फिर रहा था तो तकरीबन जितने भी मैं हुजरे जाता था, ज्यादातर उन हुजरों में तस्वीर लगी होती थी एक नौजवान की, और हार उसके गले में डाला होता था। तो जब पूछते थे तो वो बड़े फख्र से कहते थे कि इसने शहादत ली है सोवियत यूनियन उनकी जो फौजों के खिलाफ लड़ते हुए अफगानिस्तान में। तो यहां से मुजाहिदीन भी जाते थे, जो बाहर से हमने अल-कायदा जैसे ग्रुप्स को बुलाया था, लेकिन यहां के लोगों ने बड़ी उसमें शिरकत की, कबायली इलाके के लोगों ने। तो जब 2001 के बाद जनरल मुशर्रफ ने फैसला किया कि हम अमेरिका की जंग में शामिल होंगे, मैं ये बार बार कहता हूं कि यह प्रोपेगेंडा से किसी की जंग को अपनी जंग बनाया गया। मैं तब से कहता गया हूं कि यह हमारी जंग नहीं थी, और उसकी दो वजूहात थी। एक, हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान में जो भी फॉरेन ऑक्यूपेशन होगी, उस वक्त सोवियत यूनियन थी, उनके खिलाफ लड़ना जहाद है। कौम ने भी कबूल किया, हमने शिरकत भी की, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमें पैसे भी, डॉलर्स भी आए उससे। लेकिन जब 2001 में अमेरिका उसके बाद फैसला करता है अफगानिस्तान आने में, और अब हम अपने लोगों को कह रहे हैं, अपनी कौम को भी कह रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने शिरकत की थी उस अफगान जहाद में, वो ग्रुप्स, और फिर वो कबायली इलाका के अंदर जो लोगों ने जिस तरह मैंने आपको बताया शहादतें हुई उस अफगान जहाद में, अब हम उनको कह रहे हैं कि नहीं जी, अब ये दहशतगर्दी होगी अगर अमरीकियों के खिलाफ आप फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ आप लड़ें। इसका एक सबको पता था कि इसका एक बैकलैश आना है, इसका रद्द अमल आना था दहशतगर्दी के ऊपर। और जब जब मेरी आप स्टेटमेंट्स, मैं 2003 में नेशनल असेंबली में वो भी बोला, जब पाकिस्तान ने फैसला किया, जनरल मुशर्रफ ने अपनी पहली दफा 1948 के बाद जब कायदे आजम ने हुक्म किया था कि पाकिस्तान की फौज कबायली इलाके से वापस ले आओ, ये पहली दफा जब मुशर्रफ ने फौज भेजी वहां 2003 में, तो मैंने असेंबली में तकरीर की और कहा कि अगर आप तारीख पढ़ लें कबायली इलाके की, अब कभी यह हिमाकत ना करते, क्योंकि हमारी वो फोर्स थी वहां, हमें कोई फौज भी नहीं रखने की जरूरत थी। वहां पुरअमन इलाका था, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कबायली इलाका पुरअमन था। और फिर जब फौज भेजी, वहां से हमारे मसले शुरू हुए। सोचा कि
وہ لوگ ان میں سے جن لوگوں نے شرکت کی تھی جو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آ کے، وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک غصہ آیا. دیکھیے جی، ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے. یہ آپ سب کو سمجھ 2002 کا الیکشن ہوتا ہے. کیا ہوا؟ اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا تو سارے 2002 کے اندر پشتون علاقے نے ایم ایم اے کو ووٹ دی. ہوا کیا تھا؟ میں ذرا، کیونکہ ایم ایم اے واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا. دوسرا خیر میں تھا، پارٹی چھوٹی سی تھی. ہم کہتے رہے اور یہ ایم ایم اے بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے، ساری جو افغان، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی. القاعدہ ایک گروپ تھا، لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا 1993 تو سے ایک 30 بڑا سال پہلے ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا اور کافی غصہ تھا لوگوں میں، خاص طور پر پشتون بیلٹ میں، کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بارڈر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں، تو وہاں سے تو آمد و رفت رہتی تھی جب میں دونوں طرف. قبائلی علاقے میں تو اس کا ایک ریئیکشن آیا اور ریئیکشن عوام نے پشتونوں نے بتا دیا 2002 میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دی کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف. پوچھتے تھے یہ تو امریکہ کو اپنا آقا مانتی ہیں، تو یہ تو بولی نہیں. تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم ایم اے، ان کو قوم نے ووٹ دی سارے سوویت پشتون. یونین، تو پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی. افغانستان. اب وہاں سے شروع ہوئی، جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے امریکہ کی جنگ میں، القاعدہ جیسے گروپس کو بلایا وہ پھر وہاں دہشت گردی اس کا ریئیکشن آتا گیا. انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پہلی دفعہ 2004-05 میں ہم نے ٹی ٹی کا نام، ٹی ٹی پی کا نام سنا. یہاں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے. جو جنگ لڑی تھی جو اس طرح مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی سوویٹس کے اگینسٹ، تو یہاں تو کوئی ملیٹنسی نہیں تھی. میں تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت ہماری جنگ ملیٹنسی بڑھتی گئی اور اس کی دو وجوہات تھیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ایک، ہم نے پہلے کہا کہ افغانستان کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان کہا گیا. میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے اس کو بار بار میں کہتا گیا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسپٹ کرتے ہی نہیں ہے. اور اب ہم اپنے ادھر بھی کہتے گئے تو وہاں اینٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی. لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے وہ قبائلی علاقہ، سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں. اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیں. امریکیوں کے خلاف آپ، اچھا اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک 4 سے 5 سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبائلی علاقے، لانا تھا. وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے. وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ آ کے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے. تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرون کے خلاف دھرنا کیا، ہم نے پوری کیمپین کی، وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلاف، یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف. باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی اور ڈرتے تھے. آپ کو پتا ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے. جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے. ہمیں کوئی فوج بھی نہیں رکھنے کی ضرورت تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پرامن علاقہ تھا، ہماری گورنمنٹ پاکستان سے بہت زیادہ قبائلی علاقہ. پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 میں. جب فوج بھیجی وہاں سے ہماری پولیس پوری طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی، وہ ڈیمورلائز تھی. ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئی. آئی جی دورانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مرحوم، وہ آئے وہاں، وہ لوگ، ہم نے پولیس کو ریفارم کیا، پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی، پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیولپ کیا اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی. 2002 کا الیکشن اور پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے شک پیر. تھا کہ یہ سارا جو اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ناراض کیا. اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور روکا دہشت گردوں کو. لیکن اصل میں دہشت گردی واحد پارٹی تھی جو کہہ ری تھی کہ بہت برا ہوا. دوسرا خیر میں قوم کی سیکورٹی فورسز لڑتی اور قوم کی سیکورٹی فورسز نے اینڈ میں قربانیاں دی. پتہ نہیں 6000 ہمارے فوجی شہید ہو گئے اور ٹوٹل پاکستان کے 80,000 پاکستانی القاعدہ اس جنگ میں ہلاک ہوئے.
ایک پورے قوم کو سزا اب آ جائیں 2018 میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے، ایک اس کے خلاف پاکستان ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تھا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی تو وہاں سے تو وہ پرو پاکستان نہیں تھی، وہ پرو انڈیا تھی، اس کا ایک ریئیکشن اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی جب یہاں پاکستان سے تین گروپس آپریٹ کر رہے تھے، افغانستان اٹیک کرتے تھے، وہ نہیں روکتے تھے، تو ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں، یہ تو امریکہ کو پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو اکٹھا بٹھانے کی، وہ ہم فیل ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا، لیکن ہم نے کوشش کی، ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے، میں گیا بھی کابل جب پریزیڈنٹ غنی تھے، تو صرف کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہاں امن پیدا کریں، دہشت تو جب اس کا ریئیکشن آتا پچھلی 2021 کی گرمی، اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ طالبان نہیں تھے 2021 میں جو اس طرف گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکیوں نے ڈیٹ اناؤنس کی وڈرال کی افغانستان میں، مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں، اور مجھے افسوس اور ہماری ISI نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ 3 لاکھ فوج ہے افغانستان کی، اور جیسے ہی وڈرال اگر یہ جب امریکہ جائیں گے میں جب وہ امریکنوں تو یہ 3 لاکھ فوج اور 60-70 ہزار صرف طالبان ہیں، تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا، باہر والے کو ایکسپٹ کرتے ایک یہ خوف تھا کہ امریکہ ہمیں بھی کہتے گئے ایک ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں، وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا، ملک کے لیے بڑھتی جائے، تو ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ سول وار شروع ہو گئی تو انہوں نے سارا ملبہ ہمارے پہ ڈال دینا، تو ہم بڑی تب سے میں پچھلی یعنی 21 کی گرمیوں سے میں آپ میری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، میں کہتا گیا تھا بڑھتے گئے کہ وہ جو 2021 اور 22 کی سردیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے، وہاں اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان میں کیا ہوگا۔ وہ کیا بدلا میرا دیتے تھے وہ جنرل باجوہ سے پاکستان کی سیکورٹی کوئی اختلافات نہیں تھے، ہم ایک پیج پہ لیتے تھے، اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج ہم نے پوری میں اچھے کام، وزیرستان مارچ کی کورونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا، لیکن سب ڈرتے تھے، ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا، پیسے باہر پڑے ہوئے، اس کے بعد ٹڈی بھی تھی، اس کا ایک آیا وہ بھی، اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا، آتا ہے ان سے، تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے۔ ہماری گورنمنٹ آ گئی، اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے ہماری بار بار ہمیں کہا کہ NRO کو ان کو NRO دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے، یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا کہ جیسے آپ امینڈ کریں گے تو یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی، بیسکلی ان کو NRO دے دو، جو ہم نے ریفیوز کر دیا۔ میں نے میٹنگ بھی تھی ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹر بیٹھے تھے، جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی، ہم نے کام نہیں کرتے کیونکہ میں تو آیا ہی پالیٹکس میں 26 سال پہلے تھا رول آف لا کے لیے اور انصاف، اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی، اور رو کیا دہشت گرد، لیکن اصل میں تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض، قوم کی سیکورٹی فورس، اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا قربانیاں دی، پتہ نہیں میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ 2021 اور 22 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی، میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کو فال آؤٹ آنا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے، کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا کیونکہ ہمارا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے، آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے۔ مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا، میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی، میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں، کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا، مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس سے، تین گروپس آپریٹ کر رہے تھے، اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح تو ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج اس نے ہتھیار ڈال دیے، وہ ہم فیل ہو، پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے، لیکن ہم نے کوشش کی، ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ سے بھی گئی، بات کر رہے تھے، میں کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطاب بچ گیا، پریزیڈنٹ غنی تھے، اس نے کوشش کی آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا،
اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان آپ کو پتا ہو آج اللہ نے کرم کیا افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بچا لیا 2021 میں اب اس کے بعد کیا ہوا پاکستان کیونکہ ہم نے شروع ہو گیا دعا کے ڈائلاگ جو امریکن اور طالبان کے تھے ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا کہ یہاں خانہ جنگی تو ہوگی ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں وہ 3 پاکستان لاکھ تھا فوج ہے افغانستان اور جو دنیا نے اکنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے فوج اور 60-70 اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا انہوں نے ان سے میٹنگز کی ہماری کوشش یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو 3 قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے بی ایل اے ٹی ٹی پی اور پھر آئیسل تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے کہ وہ تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی پاکستان ان کی مدد کر او آئی سی کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی سول وار شروع ہو گئی غالباً دسمبر میرے خیال میں 2021 میں تو ہم بڑی افغانستان کو ٹاپک رکھا دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی ضروری ہے اس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیبل افغانستان ضروری ہے کانفرنس کروائی تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان اس کے بعد کیا ہوا میرا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے رجیم چینج آ گئی ایک پیج پہ اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا بڑا فائدہ ہوا جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی اچھے کام میں نے جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی چیف تھے اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا جنرل باجوہ تھے اور میں نے اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب ہر چیز میں اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے یعنی اینٹی نہیں ہے کیونکہ غنی ایڈمنسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اب جب طالبان انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے یعنی اب 30 سے 40 ہزار طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی تو یا پولیٹیکل تو ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت میں بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں میں تو قوم اب ڈسکشن یہ ہوئی پالیٹکس میں 26 سال پہلے یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہے وہ تو ہم بات کر اور اگر جب ہماری بات ہوئی تو دو ہمارے خاص طور پہ دو کی میں بات کر رہا ہوں 3 جو ایک اور ہمارے بیوروکریٹ تھے جن کو قبائلی علاقے کا اندازہ تھا جو سرو کر چکے تھے اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے اور مراد جس سے ساری جو سوات کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے کیونکہ افغانستان فالو آؤٹ ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی کیونکہ بڑا مشکل ہوگا لوگ یہ دشمنی ہے جنرل فیض کو رکھا جائے قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں اور انہوں نے طالبان نے تو وہ بڑی تشویش تھی انٹیلیجنس تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے ایم این ایز آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کریں کیبنٹ کو بھی بتایا یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے کیونکہ دو ہی ہے نا یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریمنٹ کریں اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا ہمارے اوپر تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی گئی کیونکہ اور چیزیں آ گئی اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئی پریزیڈنٹ غنی ملک سے اس کے بعد افغانستان سے ہماری گورنمنٹ چلی گئی ایک دم طالبان کی گورنمنٹ 2022 کی جون کے اندر ملاکنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا سوات کے اندر ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام کھڑی ہو گئی ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا جدھر سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا تو تب تشویش ہوئی اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے ایم این ایز اور ایم پیز کے ساتھ کے پی ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے اور پھر ہمارا ایک ایم پی تھا اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر تو سب سے میٹنگ ہوئی اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر ہم نے کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ فینومینا کیا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں
انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدشہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ کیا فینومین ہے، کیونکہ بارڈر تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے پختونخوا کے، تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی، نہ کسی کا انٹرسٹ تھا. عجیب عجیب سی ان کی مزاحیہ سٹیٹمنٹس آئیں اور وہ ایشو وہیں کا وہیں رہ گیا. اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا اور اب جدھر یہ پہنچ گیا ہے، مجھے اب ہوا کیا، جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر، تو ابھی وہ لوگ، وہ بیچارے، جو میں پھر سے آج سب کے سامنے، ہم سب کو تکلیف ہے کہ جو جس طرح کے ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم طاری ہوا تھا، وہ ہم نے دیکھا سب نے. تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو لوگوں قبروں میں دفن بھی نہیں کیا، ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں، ابھی تو انالیسس ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے. گورنر کے پی خط لکھ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، ملک صوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے، تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو، جس کا نہیں بھی سوچتا وہ ادھر چلی گئی ہے. کیا یہ عقل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سچویشن کیا ہے، سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو؟ جو پرو گورنمنٹ کے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی شروع ہو گئے کہ جی الیکشن ڈیلے کیا جائے. تو کچھ تو سوچ لیں کہ لوگوں کے اندر جدھر پہلے ہی خدشات ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے کے پی کے اندر. پختونخوا کے لوگوں کو اعتماد چلا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کیا نعرے ہیں، اور جب پہلے سے خدشے ہیں تو یہ گورنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے کر دیں. تو میرا سب سے بڑا سوال ابھی کہ آج میں اس گورنمنٹ اور ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا تو جواب دے سکتا ہوں جب ہم اقتدار میں تھے. جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں، یہ کہنا کہ کیونکہ اس دور میں انہوں نے یہ کیا تو آج یہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا؟ 2013 سے ہماری گورنمنٹ تھی پختونخوا، جو سب سے بڑا صوبہ جو تباہی میں چی. 2013 سے 18 تک ذرا دہشت گردی دیکھ لیں کہ پختونخوا میں کتنی ہوئی ہمارے دور میں، اور 2018 سے اب تک ہماری جب گورنمنٹ تھی، مجھے یہ بتا دیں کتنی دہشت گردی تھی. تو آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیونکہ آج دہشت گردی بڑھ گئی. یہ بالکل اس لیے ہے، اسی طرح ہے جس کے اوپر ابھی میں اس کے بعد آؤں گا کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں آج جو معاشی بحران آ گیا اور جو تباہی مچ گئی ہے پاکستان میں، جو لوگوں کی امید ہی ملک سے چلی گئی ہے، جو معاشی حالات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے. جب ہم پاور میں نہیں ہیں، ہمارے سے کیوں جواب پوچھ رہے ہیں؟ میں آج پھر سے میں بار بار کہتا رہوں گا، مجھے ان کا پتا تھا کہ یہ نااہل اور کرپٹ لوگ، انہوں نے تو 30 سال حکومت کی اور ملک کو یہاں پہنچایا ہے. اور اب یہ کہنا کہ یہ جو جنرل باجوہ کی سوچ تھی کہ اب آگے یہ ملک ٹھیک کر دیں گے، جو 17 سال میں سب سے بہتر پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی، اس اکنامک پرفارمنس کے اوپر رجیم چینج کر کے ان کو لے آئے. میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا اور میں نے واضح طور پہ شوکت ترین کو بھجوایا. میں اس لیے آپ کو کہوں گا کہ ہمیں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے. میں ان کو جانتا ہوں 30 سال سے جو انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ. یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں، ذرا دیکھیں انہوں نے، یہ امیر ہوتے جاتے ہیں، ملک مقروض ہوتا جاتا ہے. تو انہوں نے ملک کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے وہ ملک ٹھیک کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے یہ جو نون لیگ کی 99 یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں، ذرا دیکھ لیں کہ کیا حال تھا پاکستان کی معیشت کا، اور اب یہ جو 2018 میں چھوڑ کے گئے تب دیکھ لیں کیا حال تھا. تو اب ان کو جب ہمیں ہٹا کے ان کو لے کے آئے، انہوں نے اب ٹھیک کر دینا تھا ملک. چلتی ہوئی معیشت جو 17 سال میں اس کی گروتھ ریٹ، یعنی جو اکانومی میں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا 5.7 اور 6%، آخری 2 سالوں میں کرونا کے باوجود
कोरोना का भी मैं बार बार आपको इसलिए याद करवाऊंगा, ये दुनिया के अंदर इतना बड़ा सानिया सदी में एक दफा आता है, और देखेंगे पाकिस्तान कैसे निकला उसमें से, और फिर अपने लोगों को, मायशत को, सबको बचा लिया, गरीबों को बचा लिया। और हम जब वहां से जब इसको बताया जनरल बाजवा को कि ये ना कामयाब होने दें, और इसलिए कामयाब ना होने दें क्योंकि ये नहीं संभाल सकेंगे, और वही हुआ। जैसे ही आए मुल्क नीचे जाना शुरू हो गया। मुझे बताएं कौन सा इतना बड़ा अजाब आया था, क्या चेंज आया कि दहशतगर्दी भी आसमानों में चली गई और ये मायशत भी जमीन पर चली गई? कौन सा चेंज आया था? यानी कोई मुझे समझाए कि हमारा तो मसला बना हुआ था, तेल पहुंच गया था 110 से $115 बैरल, अब वो आ गया, अभी ऊपर ही भी है तो $85 का है। तो जब असल तो महंगाई तेल की वजह से आती है जो आप इंपोर्ट करते हैं, तो हमने तो जो एनर्जी की कीमतें वो भी ऊपर गई, कमोडिटी सुपर साइकिल जिसको कहते हैं उसको भी गुजारा। 2.5 साल हम IMF के नीचे थे, IMF के प्रोग्राम से भी गुजरे। उसके बावजूद अगर हम ये पाकिस्तान की दौलत में इजाफा कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, किसान भी खुश था, सर्विसेज भी ऊपर जा रही थी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी उसमें ग्रोथ आ गई थी, हमारे टैक्स कलेक्शन बढ़ गए थे, हमारे रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ओवरसीज पाकिस्तानी को इत्मीनान था हमारे पे, वो रेमिटेंसेज रिकॉर्ड भेज रहे थे $31 अरब की। तो ये आते साथ ही आज नीचे कैसे पहुंच गए? ये होना ही था। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज हम किधर जा रहे हैं। मेरे से वो चीजें पूछे जब मैं इख्तिदार में था, अगर ये ना हटाते फिर हम जिम्मेदार थे। अगर ये ना साजिश करके, ये जो शहबाज शरीफ बोलता फिरता है, क्यों आपने साजिश की थी कि अगर आपको इतना खौफ था, हमारी तैयारी नहीं थी, मुल्क के हालात बहुत बुरे थे, हमें रहने देते। 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल रह गया था, हम जिम्मेदार थे। फिर हम उसके जिम्मेदार कैसे हो जो आप आके मुल्क का बेड़ागर करके रख दिया है, हर तरह मुल्क नीचे ले गए हैं। तो मुझे ये जरा ये समझाएं कि 90 रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में, 90 रुपए, क्या इसके हम जिम्मेदार हैं? यानी क्या आप मुझे सिर्फ ये समझा दें कि ये जस्टिफाई कैसे करते हैं कि 90 रुपए डॉलर के मुकाबले में कम हो गया? 90 रुपए पाकिस्तान की दौलत, लोगों के पैसे के अंदर कमी आ गई है। यानी जब आप डॉलर ऊपर जाता है तो आपके रुपए की जब कीमत नीचे जाती है तो आपकी खरीदार की कीमत नीचे चली जाती है। उससे जो चीज आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। और इसका जब असर आएगा, जब 90 रुपए आप गिराते हैं, आप गिरता है आपकी नाहली की वजह से, इसका असर किधर आ रहा है? हर शोबे पे इसका असर आ रहा है। सबसे पहले महंगाई। आज लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई बन चुका है। लोग, तनख्वाहदार लोग आज सोचते हैं कि उनकी तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा, और अभी पूरी महंगाई आई नहीं है। अभी तो असर, ये जो आखिरी 35 रुपए गिरे हैं, अभी इसका असर नहीं आया। अभी तो जो पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल बढ़ाया है 35 रुपए लीटर, अभी ये और बढ़ना है, क्योंकि जो रुपया गिरा है इसका अभी आपको असर आएगा, क्योंकि जो बाहर से चीजें महंगी होंगी। और ये कैसे मुझे बता सकते हैं कि 16 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए थे, आज 3 अरब डॉलर के तकरीबन रह गए? तो क्या इसकी 9 महीने में ये हुआ है? तो फिर से मैं कहता हूं, कौन सी क़यामत आई थी कि मुल्क को यहां पहुंचा दिया? और मैं अवाम को बताना चाहता हूं कि अभी जो महंगाई है हमारे दौर में, जो कि अवाम को, लोगों को इफेक्ट करती है, उसे कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। खाने पीने की चीजें जो घरों में, आपकी किचन में, आपको जो आम लोग, जो सफेद पोश, जो तनख्वाहदार, जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जो मजदूर हैं, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसको कहते हैं SPI, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। हमारे दौर में 16% थी, आज वो पहुंच गई है तकरीबन 40%, और यह रुकने नहीं लगी, क्योंकि अभी इसका पूरा असर आया नहीं है। जो रुपया हमारा इतनी तेजी से गिरा है, इसका मतलब चीजें जब और महंगी होती जाएंगी, ये लोगों के लिए और
महंगाई बढ़ती जाएगी। उसके बाद ये सिर्फ ये तेल और डीजल नहीं बढ़ा, और इसका भी असर आएगा। गैस बढ़ने वाली है, बिजली बढ़ने वाली है। बिजली ये दुगनी कर चुके हैं, हमारे जाने के बाद दुगनी, उससे ज्यादा बढ़ने वाली है। और जो हमारे कर्जे हैं, 9 महीने में हमारे कर्जे कितने बढ़े हैं? 10,000 अरब रुपया, 10 ट्रिलियन रुपए हमारे कर्जे बढ़ चुके हैं जब से ये आए। और इन्होंने क्या किया? एक कारनामा किया, अपने सारे करप्शन के केसेस खत्म कर दिए। अवाम का इन्होंने जो हाल किया वो आप सबके सामने है। अवाम को धकेल दिया उधर जिधर 8 लाख हमारे प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं, उम्मीद खो बैठे हैं। अवाम इधर पिसी हुई है और इन्होंने 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन केस खत्म किए। इनको ना फिक्र थी दहशतगर्दी की, ना इन्होंने उसके ऊपर टाइम लगाया। मायशत की इनको समझ नहीं थी, और ये जो इनकी नाहली थी वो सामने आ गई है। और अपना सिर्फ जो कामयाबी से जिस काम के लिए आए थे, अपने सारे करप्शन के केस खत्म कर दिए, जिसको हम NRO 2 कहते हैं। जो मुल्क से एक गद्दारी की थी जनरल मुशर्रफ ने, जब इनकी चोरों की बड़ी चोरी माफ की थी 2008 में, और एक ये दूसरी जनरल बाजवा ने ये जो इनको NRO 2 दिया है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है कि आज दरवाजे खोल दिए हैं बड़ी चोरी के, व्हाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि नैब तो इन्होंने खत्म कर दिए, FIA खत्म कर दिए। उनका सिर्फ काम है सियासी इंतकाम लेना। और मैं जो तीसरी आज चीज बात करना चाहता हूं, 3 चीजों पे मैंने आज बात करनी थी। पहले दहशतगर्दी पे कि वो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और दूसरा ये मायशत पे वो नीचे गए, वो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं इतनी साजिश करनी थी, अगर नई कैपेबिलिटी थी तो ना करते। तो आज आके आप अपनी चोरी माफ करवा लें, लेकिन जो सारा मुल्क तबाही किया वो हमारे पे डाल दें। जो तीसरी चीज है वो इसी वजह से वो है इलेक्शंस। अब मैं ये बताऊं कि हमारी पंजाब और पख्तूनख्वा में हुकूमतें थी, 66% पाकिस्तान हमारे नीचे था। हमने पहली दफा इस मुल्क की तारीख में अपनी 2 गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया, अपनी गवर्नमेंट्स छोड़ी। हमने क्यों छोड़ी? अब हमें कोई जरूरत नहीं थी, किसी ने बंदूक नहीं रखी थी हमारी गवर्नमेंट कराने के लिए। हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि हम सबको खौफ आ रहा है पाकिस्तान का, ये जो तबाही की तरफ ये लेके जा रहे हैं, और मुझे खौफ है कि आगे और हमने कितना नीचे जाना है। IMF मिल भी गई तो वो भी कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से होगा। खौफ ये था कि अगर ये ज्यादा, और इनका कोई इलेक्शन करवाने का सोच नहीं, ये भी वाजे हो जाना चाहिए कि इतनी जल्दी इन्होंने पेशावर के सानिया को इस्तेमाल किया है कि किस तरह इलेक्शन डिले हो जाए। इनका इलेक्शन इस साल करवाने का भी नहीं था प्लान, ये आगे लेके जाना चाहते हैं। और इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह ये तब इलेक्शन करवाएं जब ये समझे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है। ये इनका प्लान है। और हमने इसलिए ये इलेक्शन का फैसला किया, और हमने ये सोचा कि किस तरह हम इलेक्शन करवा सकते हैं। हमने कहा अपनी गवर्नमेंट से निकल जाते हैं, और हमने आइन को सामने रखते हुए ये फैसला किया। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है, इसमें कोई उबाम नहीं है, कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। आर्टिकल 105 आइन का वाज़ेह तौर पे कहता है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 90 दिन और उससे कम में इलेक्शन होगा। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है इसमें। यह हमने कुर्बानी इसलिए दी कि हमसे ये समझते थे कि यहां एक ही तरीका है कि एक दफा पंजाब और पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो गया तो मजबूरन 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, मतलब सारे मुल्क में हो जाएगा। तो हमने तो इसलिए दी। अब ये उससे भाग रहे हैं, सब मिलके अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इससे बाहर निकलें। अब मैं सारे पाकिस्तानी को बताना चाहता हूं, अपनी सारी लीगल कम्युनिटी को बताना चाहता हूं, अपने वकला और अपनी अदलिया को बताना चाहता हूं कि जितना बड़ा ये नुकसान पहुंचेगा
اگر یہ کامیاب ہوگا 90 ڈیز سے آگے لے جانے کی، یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ جسٹس منیر نے اس ملک کے اندر رول آف لا کو ختم کر کے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کے آئے تھے. وہ کوئی نہیں بھولا آج تک. کوئی وجہ نہیں ہے کہ 90 ڈیز سے آگے لے کے جائیں. یہ کہیں گے کہ جی وہ ہو دہشت گردی ہو گئی. 2013 میں دہشت گردی نہیں تھی، 2008 میں دہشت گردی نہیں تھی، تب کیوں نہیں الیکشن آگے کیے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ 2008 کے اندر الیکشن اس لیے آگے کیے گئے تھے کیونکہ وہاں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں تھا، جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، اس لیے الیکشنز کو آگے کیا گیا تھا. تو یہ جو پلان کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح اس کی آڑ لے کے دہشت گردی کی الیکشن آگے کریں گے، اس سے بڑا ظلم اس ملک میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب کہ وہ سیٹ اپ صرف اس لیے رہ جائے گا، وہ ڈرا صرف ایک راستے میں کہ کہیں عمران خان اور پی ٹی آئی نہ جیت جائے. اور وہ انہوں نے کیا کہ آئین کی وائلیشنز تو بھی شروع کر دی ہیں. سب سے پہلے تو ایک جو آرٹیکل 105 ہے، گورنر نے کیوں نہیں اناؤنس کی ڈیٹ ابھی تک؟ یہ ڈائریکٹ آئین کی وائلیشن ہے. جو بھی 90 ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. اور دوسری چیز جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں، یہ بالکل پاکستان کی آئین کی وائلیشن ہے. آئین نے صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ اس لیے ہونا تھا کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے، امپارشل ہوں گے، تاکہ اس غیر جانبدار سیٹ اپ ہی صرف ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے. یہ مقصد تھا اس کا. ہو کیا رہا ہے اب؟ وہ حکومتیں آ گئی ہیں پختونخوا میں اور یہاں پنجاب میں، جو یہی نہیں کہ وہ صرف غیر جانبدار نہیں ہیں، وہ سخت ہمارے خلاف ہیں. ابھی سے سارے قدم اٹھانے شروع ہو گئے ہیں جو کہ یہ شہباز شریف کی حکومت بھی نہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتی، کیونکہ جلدی میں ہے. ابھی سے ہمارے اوپر کیسز قدم جو فواد چودھری سے انہوں نے کیا. اور فواد چودھری سے کیوں کیا؟ فواد چودھری کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو ذلیل کریں گے. ہتھکڑیاں، کوئی دہشت گرد تھا، اس کے منہ پر کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں. اس کو کمرے میں یعنی اتنی سردی کے اندر اس کو کمرے میں زمین پہ اس کو سلوا رہے ہیں. وہاں کون سا جرم کیا اس نے؟ اعظم سواتی سے پہلے یہ کیا، شہباز گل سے پہلے یہ کیا. یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے آپ کے، تاکہ آپ چپ کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے تو ان نون لیگ کو الیکشن جیتتے جائیں. اور تب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ کیئر ٹیکر لے کے اس لیے آئے ہیں ہمارے اوپر تشدد کریں، کیسز کریں، جیلوں میں ڈالیں، ڈرائیں دھمکائیں، ایف آئی آرز کریں، کرپشن کیسز کریں. پرویز الہی کے گھر پولیس بھیج دی کل، کتنی گاڑیاں چلے گئی وہاں اس کے اوپر. ہمارے وہ ورکرز کے ان کو پولیس بلا کے ہراساں کرنا شروع ہو گئی ہے کہ تمہارے کیسز کریں گے، ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں. تو کیا یہ کیئر ٹیکر کرتی ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کیئر ٹیکر نے ایسی حرکتیں کی ہیں؟ میری جے آئی ٹی، اب ذرا یہ سن لیں، میری جو جے آئی ٹی بنائی ہوئی ہے جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائڈ ہے، پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جے آئی ٹی. اس کو آتے ساتھ ہی سارے اس کو نان فنکشنل کر دیا، اس کے ریکارڈ سیل کر دیے. کس چیز کا خوف ہے؟ پہلے وہ 2 ڈی پی او گجرات اور یہ جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا، وہ کوپریٹ، وہ ہمارے نیچے آفیسرز کام کر رہے ہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی سے وہ کہتے جی ہم جواب دینی ہے. ان کو کہا فون پکڑائیں جنہوں نے آپ نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، نہیں جی ہم نہیں دیتے. انہیں کہا جے آئی ٹی کے سامنے ہم نہیں آتے. کون ان کے پیچھے ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے کہ پنجاب پولیس اتنی کانفیڈنٹ ہو جائے، اتنا اس کو اعتماد ہو کہ ان کے پاس کوئی طاقتور ان کے فورسز ہے کہ ایکس پرائم منسٹر بڑی پارٹی کا ہیڈ اپنی ایف آئی آر نہ کٹوا سکے اپنے صوبے میں. اور پھر جن کو خوف ہے، وہ جو طاقتور لوگ جن کو خوف ہے کہ کوئی چیزیں نہ سامنے آ جائیں جے آئی ٹی کی، وہ سارے طاقتور لوگ پوری کوشش کریں سیبوٹاج کرنے کی. لیکن سیبوٹاج کرنے سے پہلے کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں؟ پہلے میں یہ ذرا آپ کو 2 چیزیں بتا دوں کہ
پہلے تو 16 دسمبر کو جے آئی ٹی نے جو فورینسک رپورٹ دی تھی عدالت میں، اس میں کیا چیز آئی؟ 2 شوٹر تھے. انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دو بندوق والے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی. وہ 16 دسمبر کی آ گئی. اب 3 جنوری کی جو فورینسک رپورٹ ہے جو عدالت میں اب گئی ہے، ابھی گئی ہے عدالت کے اندر، یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہیں. اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ 3 شوٹر تھے. سو جو سارا بنایا ہوا تھا کہ جی ایک دینی انتہا پسند ہے جس نے کہا میں اکیلا ہوں، اس کو پڑھا کے بھیجا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں اکیلا ہوں، تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے. تو ساری جو سازش تھی وہ سامنے آ گئی. اور 3 شوٹر اس طرح تھے کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے، جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے چھت سے گولیاں، ان کے گولیوں کے خول مل گئے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جے آئی ٹی نے، جو کہ اب عدالت میں جمع کروا دی. تو سوال میرا یہ پھر سے بنتا ہے کہ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا کام ہی یہ نہیں ہے، جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے، وہ انٹرفیئر کر رہی ہے جے آئی ٹی میں؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ کون ہے یہ ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہے کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے اینٹی پی ٹی آئی ہوں؟ ان آفیسرز کو لگایا جا رہا ہے جنہوں نے 25 مئی میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا. ہم نے 22 صرف ساری پنجاب کی فورس سے ہم نے 22 لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے، یہ سخت ہمارے تحریک انصاف کے خلاف ہے، انہوں نے ہمارے اگینسٹ ایکشن لیا تھا. ان میں سے 13 کو لگا چکے ہیں، 22 میں سے 13 لگ گئے اور باقی لگنے والے ہیں. کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا ہے؟ اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ایک قیامت کی نشانی آ گئی ہے. آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا، ڈیفیمیشن کر دیے. ڈیفیمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں. آصف زرداری صاحب، سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا، میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے. سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر 10% آپ کا نام رکھا گیا تھا، کہ ہر چیز کے اوپر پیسے بناتے تھے. سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں. وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے، بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں، کس طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر. میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ. اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا، یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے، تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ؟ مجھے پتا چل ہی گیا تھا نا کہیں سے. تو میں اس لیے بول رہا تھا تب، اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہوا تھا، یہ پلان بھی بنا تھا. تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں. جی مجھے انفارمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا، اور وہ ساری انفارمیشن ثابت ہو رہی ہے. یہ جو جے آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں سچ نہ سامنے آ جائے. اور یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کی ہے، یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا. اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے، وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو مجھے ڈیٹیلز پتا ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا. پہلے تھا ایک قتل کا پلان ہے، اس کو میں نے جب 4 نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پہنچا دیے، مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے. پھر پلان بی بنا جس میں 3 لوگ ملوث تھے، اس کا میں نے سیدھی طرح، اور اس کی ایف آئی آر، اس کی کیونکہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ 3 ملوث تھے. کیونکہ میری رائٹ ہے، یہ تو میرا حق ہے کہ ایف آئی آر، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے اجازت ہونی چاہیے تھی، انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتے ہیں. اور یہ جو تیسرا ہے، یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے،
اب یہ دہشت گردی کے نام پہ ہوگا کہ پہلے تو دینی انتہا پسند نا سلمان تسیر ٹائپ مرڈر، اب یہ ہوگا کہ جی دہشت گردی ملک میں آ گئی ہے تو جی دہشت گرد کا خود کش حملہ ہو گیا اور عمران خان کو مار دیا۔ میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آصف زرداری، آپ نے جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے، یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائے کریں، بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا کے کروا دیں۔ اور وہ جو آفیسرز بھی ہیں ان کا بھی مجھے پتہ ہے کون ملوث ہے ان کے اندر، اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں، اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو۔ میں اس کی پوری کتاب ہوگی، اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ آخر میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ آج کی تقریر کا کہ دیکھیں، ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا، جب پاکستان بنا تھا اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا، اس کے پیچھے قربانیاں تھیں، اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی۔ اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا، مسلمان دنیا میں خوشیاں ہوئی تھیں۔ مجھے البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ، اس نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی تقریریں سنا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے، اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد اعظم کی تقریریں سنتے تھے کیونکہ وہ سارے آزادی کی جنگ میں ملوث تھے۔ اور اس نے کہا کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا۔ یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ کیسا ملک بنے گا۔ اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی آبادی تھی مسلمان ملکوں میں، بدقسمتی سے ناانصافی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا۔ تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو۔ ہم کدھر پہنچ گئے وہاں سے؟ ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ کے آ کے، پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ روپیہ 90 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے 9 مہینے میں۔ ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو کیا نقصان ہوا؟ فائدہ ہی فائدہ، نقصان زیرو، کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر۔ ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلیو اوپر چلے گی، انہوں نے تو پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہو گیا۔ نقصان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینا مر رہا ہے یہاں۔ ان کے لیے تو عذاب ہو جاتا ہے، جی ECL پہ ڈال دیا، مجھے ڈالیں ECL پہ، مجھے کیوں نہیں فکر کہ اچھا جی ECL پہ ڈالیں گے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کو کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ پیسے گننے ہوتے ہیں، پراپرٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہیرڈ جیسے جگہ پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بڑے بڑے باہر ریسٹورنٹس میں جب اتنا بڑا پیسہ آ جائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا، وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا۔ عذاب ECL پہ ڈال کے، مجھے ڈال دیں ECL پہ۔ جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں، غم زدہ ہیں، سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے۔ میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، ہمارا ملک ہے، وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے۔ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی، اور ایک راستہ ہے بس، جو مرضی، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں 8-9 مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی، عوام کے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے۔ جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی، یہ چوہوں کی طرح نہیں، یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو ان کا تو مقصد ہی گورنمنٹ میں اور آنے کا، یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے۔ ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی، پبلک مینڈیٹ سے آئیں گے، وہ بڑے فیصلے کریں گے۔ جب وہ بڑے فیصلے کریں گے، اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بحران سے۔ یہ صرف انتظار کر رہے ہیں۔ میں ختم کرتا ہوں، کرکٹ سے ختم کرتا ہوں کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تھا کرکٹ۔ یہ میچ ایسا ہے، یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر، اپنے سلیکٹروں، اپنی پچ ہو، اپنا تھرڈ امپائر ہو،
قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے، دیکھ رہے ہیں نا دوسری ٹیم شاید جیت نہ جائے، قانون بھی بدلتے ہیں، قانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں، اور جو مخالف ٹیم ہے اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی اچھے پلیئرز کو یہ ان کے اوپر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے، باقی جو ٹیم ہے ان کو کوئی پولیس ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، اوپر سے جب یہ سمجھے گے نا کہ اب یہ ٹیم بالکل ہی اب نکارا ہو گئی ہے، تو پھر وہ 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گا نا، وہ اتنا ڈرپوک آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا آ کے اب میں جیتوں۔ ایسے ہونا نہیں لگا، کیونکہ ایک اور امپائر ہے مالک یوم الدین، وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے آپ جو مرضی کر لیں، میچ آپ نے ہارنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔